बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफ़ज़ाल आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम है मसला ये है, और ख़वातीन व हज़रात मसला ये है कि पाकिस्तान आज 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी बुनियादी मसाइल का शिकार है, जिसमें बहुत से मसाइल हैं। अगर हम इब्तिदा से लेकर आज तक सूरत हाल को देखें तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मुख्तलिफ शख्सियात बैठें और इन मसाइल का कुछ हल ढूंढें और लोगों को सही कहानी दिखाएं कि क्या सूरत हाल चल रही है दुनिया भर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और डेंटल सर्जन, अब तो रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शेर व अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़, सहाफ़त से ताल्लुक़, कॉलम निगार हैं बहुत अच्छे, और अपना एक नज़रिया रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं मौज़ूआत पर जो पाकिस्तान के हवाले से हैं, ख्वाह वो कोई भी हो, सियासी हो या जमहूरी निज़ाम हो, हर एक का उनका अपना एक ख्याल है। लेकिन इस गुफ्तगू को थोड़ी सी तवील गुफ्तगू होगी, और डॉक्टर शफीक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो डॉक्टर साहब, अगर हम पाकिस्तान को, जो कि हमारी और आपकी पैदाइश तो यकीनन पाकिस्तान के करीब ही होगी कहीं किसी वक्त ना, जब पाकिस्तान बन रहा था, चंद महीनों के बाद मेरी चंद महीनों बाद, मैंने वही कहा कि करीब है जब पाकिस्तान वजूद में आ गया। भारत मेरी पैदाइश तो बात की बात है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। मेरे वालिद साहब ने भी बताई ये बातें मुझको, मैंने पढ़ा भी। लेकिन मैं इससे भी पहले आपको लेकर चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की थी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि बानी पाकिस्तान, लेकिन आज तक पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम उस तरह से नज़र नहीं आया जैसा कि होना चाहिए था। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा सबसे पहले कि इस्लाम, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस्लाम की असास पे रखा गया है, इस्लाम की किताब अल्लाह के हवाले से रखा गया है, तो इस्लाम में जमहूरी निज़ाम की क्या अहमियत है, या इस्लाम का जमहूरी निज़ाम क्या है? जबकि मैंने ये बात भी यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल भी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को इश्तराकी निज़ाम से भी बुरा कहते हैं, जबकि अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब भी वोट की हवाले से कुछ बेहतर ख्यालात नहीं रखते। तो इस्लाम के अंदर जमहूरियत का क्या तस्वुर है, और पाकिस्तान में वो कितने हद तक लागू है, इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने ये भी तो कहा है ना कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें मर्दों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, या सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। मुख्तलिफ बातें उन्होंने मुख्तलिफ, सो वी डोंट टेक दैट थिंग सीरियस। हम ये सीरियस ले सकते हैं कि उन्होंने सलीस उर्दू में क्या कहा। सलीस उर्दू में जो कुछ उन्होंने कहा, जो मैंने जंग अखबार में पढ़ा, फिर उसके बाद उनकी किताब मैंने पढ़ी, तो उसमें साफ जाहिर है कि वो इस्लामी जमहूरिया के निज़ाम पे यकीन रखते हैं। तो इस्लामी जमहूरी निज़ाम है क्या? जमहूरियत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एज अ होल इजाद हुई हो। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो निज़ाम की जो मुख्तलिफ वो हैं, नुक्ते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक वक्त में एक साथ आए हों। इसका एक इर्तिकाई मराहिल है। इसमें जो इज्तिहाद है उसकी ज़रूरत आज भी है, और उस वक्त भी थी जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम खिलाफत राशिदा कहते हैं। खिलाफत इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन एक डिफरेंट शेप में थी। अब ये कैसी आई, खलीफा कैसे बने, सारी बात यहां से शुरू होती है। अगर हम देखें कि अरब ममालिक में उस वक्त कबीलों का तस्वर था। कबीलों का जो सरदार होता था
وہ قبیلے کی ضرورت ہوتی تھی. ضرورت اس حوالے سے کہ ان کی آپس میں تنازعات ہوتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھی, تو ان کی جو فطرتی طور پہ جو لیڈر کی ضرورت تھی وہ چناؤ کے ذریعے سے ہوتی تھی. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ باپ یہ بیٹا اور وغیرہ وغیرہ, اس لیے کہ پھر مقابلہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ اگر لڑائی پہ آ گئے تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ ہر نتو خیرہ جو ہے وہ قبیلے کا سردار بن جائے. تو اس کو ملک کہتے تھے. ملک کا لفظ جو ہے یہ افغانستان میں بھی سعودی عربیہ سے آیا ہے. شادی بیاہ وغیرہ کے جو طریقہ کار ہیں افغانستان میں یا ہمارے پختونوں میں جو اب بھی, جس پہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ وہ کیا ہیں, یہ سارے ادھر سے آئے. اب جب خلیفہ بننے لگے تو پھر ان کا طریقہ کار انہوں نے کیا آسان طریقہ کار کیا کیا, وہ یہی کیا کہ آلریڈی جو الیکٹڈ تھے ملک, جس کو بعد میں انہوں نے نام دیا ملک الشورا, یہ ملک الشورا ادھر سے آیا ہے. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے ان خلفائے راشدین کو پھر منتخب کرنا, اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ تعارف ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شہری کو ہر جگہ پہ یا ہر شہر میں ملک یا ہر خیل کو یہ حق حاصل تھا. یہ مکہ اور مدینہ تک محدود تھا. لیکن اس کی وسعت جب بڑھتی گئی تو ہم ہسٹری میں اس کی ایک ثبوت, ایک دلیل دیکھتے ہیں. وہ دلیل یہ ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کو نے مکہ اور مدینہ سے بیعت حاصل کی تو پھر اس کو کوفہ کی بیعت کی ضرورت پڑی. صحیح ہے نا, یہ تاریخ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ارتقاء ہوا تھا, اس کی میں جو اجتہاد ہوا اس میں مختلف شہر بھی شامل کر دیے گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے اس کی جو نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 4 خلفائے راشدین تھے, ان میں سے 3 شہید ہوئے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2.5 سال رہے. اگر وہ بھی زیادہ رہتے تو شاید کوئی ان کی بھی شہادت ہو جاتی. تو اس میں جو اجتہاد ہونا تھا وہ ہو نہ سکا. اجتہاد کی کیا ضرورت ہے, اس کے پیچھے جو نفسیاتی مسئلہ کریٹ ہوا وہ کیا تھا. تمام عمر کے لیے خلیفہ کا بننا یہ جو ہے اس کی وجہ بنی کہ جن کے اختلافات تھے وہ اور طریقہ جانتے نہیں تھے کہ اس میں تبدیلی کیسی لائی جائے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں ایران فتح ہوا, اور جب ایران فتح ہوا تو شہادت بھی ایک فارسی بان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اور اس کے پیچھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایران کو فتح کرنے کا بدلہ جو وہ لینا چاہ رہا تھا, تو وہی اس کے پیچھے پس منظر تھی. اچھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جب اجتہاد نہیں ہوا تو جب حضرت امیر و معاویہ آئے تو انہوں نے جب سوچا کہ 4 میں سے 3 شہید ہوئے اور ان پہ خود بھی قاتلانہ حملہ ہوا, جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی میں اپنی حکومت کو کیسے, اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. تو اس کے بعد اگر آپ ذرا دیکھیں خلافت اور ملوکیت یا آپ ہسٹری کے اوراق جو ہے نا پلٹے تو اس میں ایک چیز صاف نظر آتی ہے کہ ان سے جو بھی کوشچن مسجد میں کسی گورنر سے کیا گیا یا کسی بھی لیڈر سے کیا گیا وہ سارے شہید کر دیے گئے. اور اس میں سے وہ صحابہ کرام بھی شامل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے, جس پہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احتجاج بھی کیا, لیکن کچھ بات بنی نہیں. اور جب حضرت معاویہ بوڑھے بنے تو انہوں نے اس کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی حکومت کیوں جمہوریت تھی, اور اگر جمہوریت تھی تو اس کے جو فضائل تھے یا اس کی جو مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا تھی. اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک بخارا سمرقند تک فتوحات حاصل ہوئی, شمالی افریقہ سارا انڈر اسلام آیا.
ایران اور بہت سارے علاقے. یہ اتنی زیادہ فتوحات ہیں 28-24 سال میں کہ تاریخ میں ابھی تک یہ حکمرانی ہے، صرف فتح کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ گئے، دو چیزیں آپ نوٹ کریں گے ان ممالک میں جو اس وقت یہ خلفائے راشدین گئے یا ان کے دور میں یہ علاقے فتح ہوئے، اس میں آپ دو چیزیں دیکھیں، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. کوالٹی یہ ہے کہ اس میں کاکٹیل نہیں ہے کہ کوئی مسلمان 90% سے زیادہ مسلمان ہوئے، اور 90% کو مسلمان بنانا یہ تلوار سے نہیں ہوتا، یہ ایک اخلاقی اقدار سے ہوتا ہے. یا اس سے پہلے ان پہ جو حکمران تھے وہ اتنے ظالم تھے کہ ان کو جو چیز جس کو نظام میں ان کو انصاف ملا تو ان کو انہوں نے سینے سے لگایا. اور اسی وجہ سے خلفائے راشدین کے دور میں جتنے بھی تھے وہ کوالٹی کے حوالے سے اور کوانٹٹی کے حوالے سے ایک بہت بے مثال ہمارے سامنے ایک وہ ہے مشاہدہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک علیحدہ ایک کہانی ہے. اٹ نیڈز a lot of discussion کہ ملوکیت میں پھر کیا ہوا، اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کا بننا، اور یزید کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کا، بلکہ حضرت حسن کی شہادت کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو زہر دی گئی اور اس کی ذمہ داری حضرت معاویہ پہ ڈالی جاتی ہے. باہر صورت یہ ایسے ڈسکشن ہے کہ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. ہمارے ڈسکشن کا محور یہ ہے جمہوریت کا آغاز اسلام میں کب ہوا؟ کہ اسلام کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہوا، اور وہ جمہوریت کی جو سب سے عجیب و غریب چیز ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے. سینسیٹیوٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہر وقت آپ کی ضرورت ہے. کوئی بھی حضرت معاویہ کی طرح کوئی آئے گا اور اس کو سبوٹاج کرے گا، یا ابراہام لنکن کے ٹائم میں اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ساؤتھ سے لوگ اٹھے، لیکن انہوں نے more than 600,000، اب ذرا یہ فگر دیکھیں، more than 600,000 جو کہ فرسٹ جنگ عظیم، سیکنڈ جنگ عظیم، اور اس کے بعد میکسیکن وار، کینیڈین وار، یہ سب مل کے بھی ان شہیدوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ابراہام لنکن کے دور میں یہ لوگ جو ہے جمہوریت کو بچاتے بچاتے ان کو وہ مر گئے یا قتل ہوئے اس راستے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ کوشش نہیں کی گئی کہ اس میں دو چیزوں کا، ایک تو ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں انہوں نے اس کو گردانا نہیں کہ یہ فرض ہے. فرض کیوں ہے بھائی عارف افضال عثمانی؟ اگر ہم اس کو میں فرض کہتا ہوں تو فرض میں کیوں کہتا ہوں؟ فرض میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں صاف آیا ہے کہ بھائی جو بھی آپ کے پرابلم ہو وہ شورا کرے. تو شورا میں کون ہو سکتے ہیں؟ ہر نتو خیرہ تو نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو اس پہ عوام ان کو منتخب کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس شورا جو ہے یہ ایک اسلامی نظام ہے، اور مجلس شورا از اے پارٹ آف ڈیموکریٹک سسٹم، جو کہ اس کے بغیر ڈیموکریسی چل نہیں سکتی، اور یہی اس کی بہتری کے چانسز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے وقت میں جو کامیابیاں ہوئیں وہ ہسٹری میں ایک مثالی ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے محمد بن قاسم سندھ کو آیا تو کتنے مسلمان ہوئے؟ 50 بھی نہیں تھے. اچھا 46 بھی نہیں تھے. اچھا اسی طریقے سے اس وقت جو اسلامی تبلیغ ہوئی وہ یہ ولی اللہ جن کو ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہوئی. نظام کی وجہ سے جو خلفائے راشدین میں جو چیز انقلابی وہ لے آئے دوسرے ممالک میں، بلکہ وہ خود آئے کہ بھئی ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، ایران کا بادشاہ ہمیں غلام بنا رہا ہے، ہمیں رومن غلام بنا رہے ہیں. تو وہ خود آئے اور 10,000 فوج نے، آپ ذرا سنیے، 10,000 فوج نے 110,000 ایرانی فوج کو شکست دی. 30,000 فوج نے 3 لاکھ رومن امپائر کی فوج کو شکست دی. یہ شکست جو ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آج بات الٹی ہو گئی ہے.
آج 10,000 امریکن فوج افغانستان جاتی ہے اور 2 لاکھ طالبان پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہیں. الٹی بات ہوئی نا، اس لیے کہ نظام جو اسلامی نظام تھا، وہ تو پہاڑوں کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں نا کہ وہاں ان کو حفاظت کی ایک جگہ نظر آتی ہے اور وہاں سے ہی وہ لڑتے ہیں. نہیں، کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بھائی میدان میں کیوں نہیں لڑے؟ میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو میدان میں لڑے، ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس اسٹریٹجی سے، لیکن وہ تو بموں سے بھاگ کے گئے. اچھا، اور آج میرا حضور کے زمانے میں تو لڑائی تلوار سے ہوتی تھی نا سر، اب تو اوپر سے بم آ رہا ہے تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے بتا سکتے ہیں اپنے آپ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، رشیا کا کلیش اسی وجہ سے ہوا، رشیا کو شکست اسی بیس پہ ہوئی. جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں چیریٹی begins at home، پہلے تو جب آپ جمہوری نظام لائیں گے، اپنے ملک کو ترقی دیں گے، وہ ساری چیزیں آپ لائیں گے جو آپ پہ حملے کی وجہ سے، جب حملے کی وجہ سے آپ اس کو سے استعمال کر سکیں. اچھا، آپ تلوار سے تو لڑ نہیں سکتے، آپ 303 گن سے تو لڑ نہیں سکتے. آپ نے تو پہلے کام یہ کرنا ہے کہ وہ اس چیز میں ڈیولپمنٹ کر دے، جو کہ پہلے تو اپنے عوام کی غربت کو ختم کر دے. عوام کی تعلیم، ایک طرح سے اسلام شروع ہوا، پہلے تو عوام کو تعلیم دے. اسلام میں جہاد اکبر کس کو کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قیدی رہا ہو رہے تھے، دشمن کی قیدی، یہ مثال ہے جس کو کوئی مولانا سے آپ سنیں گے نہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو رہا کر دو، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ اگر ہمارے بچوں کو دے تو پھر ان کو اس کے بدلے بنیاد دکھائی دی کر دیا جائے. تو پھر کسی نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تعلیم کیا ہے؟ کہ یہ تعلیم جہاد اکبر ہے. جب آپ کے ساتھ جہاد اکبر ہوگی تو آپ زمینی جہاد لڑ سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے تو آپ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے. صحیح. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو آج مسلمان، میں آپ کو، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا عارف، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے کہ آج سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدست و گریباں ہیں، اندرونی خلفشار بھی مبتلا ہیں اور آپس میں بھی مبتلا ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک دفعہ کمپیوٹر میں نے کسی سے پوچھا عرب سے، بڑی کوشش کے بعد کوئی عرب ملا، کہ یہ عرب اتحاد کا نعرہ کب سے ہے؟ ذرا یہ سنیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے. تو وہ عارف فرما رہے تھے کہ اس کی جو مثال بھی تھی، کوئی تاریخ کا پروفیسر تھا، کہ بھئی 1000 سال سے بھی پرانی بات ہے. تو پھر میں نے عارف ان سے پوچھا کہ کیا عرب اتحاد کبھی ہوا؟ کہ ہاں، شاذ و نادر کہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی بنیادی وہ نہیں. میں کہا کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو وجہ انہوں نے وہی بتائی جو ہمیں محراب پہ مولانا حضرات بتاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو اس نے گنوائی، وہ ساری باتیں ان کو گنوائی. اب اس حضور کو اس سے پھر میں نے ایک بات پوچھی کہ فرسٹ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ مارے گئے، آپس میں الجھ رہے تھے، لیکن اب ایک نیٹو بن گئی، متحد ہوئے، آپس میں ان کی ایک کرنسی بن گئی، دے مر ٹوگیدر. تو کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ نہیں، وہ بھی شرابی کبابی ہیں، جوئے خانے، سب کچھ ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی کیا ہوا. میں کہا دیکھیں، نظام کی بات ہوتی ہے، جب دو ممالک کے درمیان ایک جیسا نظام ہے تو وہ کبھی لڑیں گے نہیں. جب فرسٹ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں آپس میں لڑ رہے تھے تو انانیت پریویلڈ، انانیت نے سب کچھ قابو کر دیا. جب یہ ہوتا ہے تو لڑائی جو ہے وہ ان قوموں کی مقدر بن جاتی ہے. لیکن جب نظام یکساں ہو دو ممالک، تین ممالک میں، تو وہ آپس میں اپنے مسائل جو ہیں بات چیت کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں، اور وہ نظام تھا جمہوریت جس نے ان کو متحد کر دیا. یہ سمپل. میکسیکو اور امریکہ اور کینیڈا اور امریکہ کتنے لڑ رہے تھے؟ آج نہیں لڑتے. ان کے مسائل ہیں، وہ آپس میں مل جل کے، خواہ وہ دیوار ہے، خواہ وہ سمگلنگ ہے، خواہ کوئی تیل یا گیس یا جو بھی مسائل ہیں ان کے، وہ مل جل کے ان کو عارف
ان کو حل کر دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا، اب اس چیز میں مذہب جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے کہ مولوی کیوں یہ کردار نہیں ادا کر سکتے، وہ کیوں اس کو فرض نہیں سمجھتے، وہ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ایک عامر کے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھانا یہ فرض ہے مسلمان کا، اور ہم ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ اسلام جب دوبارہ بنو عباسیہ حکمرانوں کے دور میں لکھا گیا تو اس نے اس اسلام کو جو حضور کے دور میں تھا، جو عامر کے خلاف تھا، جو ابو جہل کے خلاف تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ جو ہے اس میں ترمیم کروا کے اس کو امریت کا تابع بنایا. تو اسی وجہ سے آج مسلمان ممالک جو ہے نا وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہیں. ساری دنیا کی دولت ہونے کے باوجود، سارے ریسورسز ہونے کے باوجود، everything they had، لیکن ایک چیز نہیں ہے، نہ اس میں تعلیم ہے اور نہ اس میں نظام ہے، اور اس کو امریت جو ہے. دیکھیں اسرائیل میں، آپ کو میں ایک مثال دوں، اسرائیل میں ایک سال میں 3 دفعہ الیکشن ہوئے، ہمارے ہاں 5 دفعہ. کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے کہ کوئی خاص میجارٹی حاصل نہ کر سکا، they had to go to the election. ہمارے ہاں ایک الیکشن 5 سال میں ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کو مولانا کا تقیہ حاصل ہے، وہ اس کے خلاف مولانا بولتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا. اگر 5 وقت جمعے کے نماز میں یہ عوام کو بتایا کریں، یقین جانیے کہ ہمارے ممالک میں یہ جو بدماشی عام جرنیل کرتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوگا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. اکثر اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، ایک سوال یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جمہوری نظام اسلام کا، لیکن جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پر میری بات میں کر رہا ہوں عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، وہاں آج بھی بادشاہت قائم ہے، کنگ سو، کنگ دس، کنگ دیٹ، جبکہ اسلامی عقیدے کے مطابق بادشاہی صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور رہنے والی ذات بھی وہی ہے، اول و آخر وہی ہے، ظاہر و باطن وہی ہے، خالق و مالک وہی ہے، اور سب سے آخر میں اسی نے رہ جانا ہے، یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات. تو پھر بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے. پھر یہ عرب ممالک کے لوگ جو عربی کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن اسی زبان میں آیا ہے، لیکن وہاں پہ بادشاہت قائم ہے، جمہوریت نہیں آ رہی. یہی تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، آپ کو میں نے ایک پوائنٹ بتایا. ایک دفعہ میں نے کسی مولانا سے پوچھا کہ جب قرآن کو مجتبی کیا جا رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں، تو احادیث کیوں جمع نہیں کیے گئے؟ ارے بہت اہم پوائنٹ ہے. جبکہ اس وقت صحابہ کرام بھی وہ زندہ تھے اور وہ ساری یادیں بھی تازہ تھی، تو اس وقت انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا؟ دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ قرآن کو پڑھا کریں، یہی ان کی سیرت ہے. یہ ریکارڈ کی میں بات بتا رہا ہوں. تیسری جب میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کوئی میں نام بھول گیا، کوئی صحابہ کرام تھے، ان کے پیچھے وہ لکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لکھ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو لکھنے سے منع کر دیا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اسلام کو جمہوریت سے ڈریل کروانے میں احادیث کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ عباسیہ حکمرانوں نے، آپ بڑی دلچسپ قسم کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حدیث کا لکھنے والا کوئی بھی ایک بھی عربی نہیں ہے، یہ باہر سے بلائے گئے. ابو مسلم ہوا، بخاری ہوا، امام مالک ہوا، امام یورپین تھے، یہ سارے. اچھا، اگر آپ عباسیہ حکمرانوں کی فوج پہ آپ غور کر لیں، 60% سارے جو ہے وہ ٹرکش اس میں برتی ہوتے تھے، جو بعد میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، سلجوکی وغیرہ جو ایران میں آئے. خیر وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے. اچھا، کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو اب مسلمانوں کو مفلوج کر دیا ہے، وہ اس لیے مفلوج کر دیا ہے کہ ہم قرآن سے اختراع نہیں کرتے.
ہم حدیث کو فار ایگزامپل حدیث میں لکھا ہے کہ بھئی اپنے حکمران کی عزت آپ پہ فرض ہے یا لازمی ہے. اچھا اب یہ ڈیفینیشن تو کوئی نہیں کرتا نا کہ وہ حکمران کس قسم کی حکمران کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے تو آپ نے قرآن شریف کی طرف راغب ہونا ہے کہ بھئی وہ حکمران کون سا ہے. وہ جب میں ایک دفعہ ضیاء کے دور میں کراچی سے نکلا تو بہت بڑا بینر ادھر لگا تھا کہ حکمران کی بات ماننا آپ پہ فرض ہے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, بہت بڑا انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ لگایا تھا. یہ جو ہے لوگوں کو مسلیڈ کرنے والا. اس طرح ہزار باتیں حدیث میں ہیں جو ان آمروں کے جو بادشاہوں کے فیور میں جاتے ہیں, جبکہ ان کے خلاف جہاد جو ہے لازمی ہے, ان کے خلاف لڑنا لازمی ہے. چیریٹی begins at home. If you want to bring changes, یہ تو اتنی خطرناک نظام ہے کہ انٹلیکچوئل سے یہ ڈرتے ہیں. فار ایگزامپل ابو علی سینا کے ساتھ کیا ہوا. طارق بن زیاد کو جب بلایا گیا تو وہ بھاگا کیوں, واپس کیوں نہیں آیا؟ موسیٰ بن نصیر کا انتقال کیسے ہوا؟ راضی کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا دور کیوں ہم جاتے ہیں؟ مشرف نے قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی, جمالی نے دستخط نہیں کی. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے نا, یوٹیوب پہ ہے. اچھا, اور پاکستان کے ٹی وی پہ یہ باتیں آئی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ترقی آپ کو نہیں دے سکتی. ترقی آپ کو جمہوریت دے گی, آپ کو ایٹمی پروگرام جمہوریت دے گا, آپ کو میزائل پروگرام جمہوریت دے گا. یہ جو ہے یہ جرنیل جتنا لڑائی کے لیے بہتر ہے اتنا یہ طاقت سے بھی ڈرتا ہے. اور ان کا طاقت جو ہے محمود غزنوی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہی بات ان کی ماننی ہوتی ہے. اگر کوئی دھماکہ کر دے, کوئی بنائے, اس کو پھانسی دو, غلط مقدمے کر کے بعد میں کہتے ہیں ساری جج کہتا ہے نسیم حسن شاہ کہ ہم نے غلط آدمی کو پھانسی دے دی. اور جب دھماکہ ہوا تو کارگل کا ڈرامہ کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ امریت کی وجہ سے, جمہوریت کے نہ ہونے کی سبب سے ہے. میں مشرف کو بلیم نہیں کرتا. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر ہم آتے ہیں. میں یہاں پر گفتگو کا آغاز پھر پاکستان کے آغاز پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. جب پاکستان کا پہلا آئین بنتا ہے تو اس میں یہ شک شامل کی گئی کہ پارلیمنٹ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بنائے گی. ٹھیک ہے سر, پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد جمہوری نظام جب تک قائد اعظم زندہ رہے چلا. اس کے بعد 1958 میں پہلا مارشل لا آ جاتا ہے. لیکن جو سیاستدان تھے جو جمہوری نظام چلا رہے تھے وہ بھی تو اتنے کمزور تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بک رہے تھے. اور پھر یہ ایک بڑی طویل کہانی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت سے زیادہ فوجی مارشل لائی نظام رہا ہے. تو آپ پاکستان کے ابتدائی دور سے اگر چلنا چاہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ پاکستان جب بنا ہے اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی ہے جس کے قائد اعظم گورنر جنرل تھے, تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیں جی, جہاں تک میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ جب دستور ساز اسمبلی بنی تو وہ دستور بنانے کے لیے بنائی گئی. اس کو جب قائد اعظم نے خطاب کیا تو وہ خطاب جو ہے بیوروکریسی نے روکا. اس کا جو ترانہ ہے وہ جگت ناتھ آزاد نے لکھا تھا, ایک ہندو تھے. ہندو جی معروف شاعر ہیں. بہت شاہ میں اس کے ساتھ ملا ہوں اور حلقہ فرادب کے پروگرام میں وہ آئے تھے اور ان کے ساتھ میری اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی. اچھا باہر صورت اب دیکھنا کیا ہے کہ پاکستان بن تو گیا لیکن اس کو ان سازشوں سے, ان نیگیٹو سے پروٹیکٹ کرنے کا جو ٹائم تھا, موقع تھا, وہ ہاتھ سے چلا گیا. پہلا تو یہ ہے کہ لیاقت علی خان شہید ہوئے. قائد اعظم کو شروع سے, میں آپ کو بڑی دلچسپ کہانی بتاتا ہوں. قائد اعظم کو یہ پورا اندازہ ہوا کہ دستور ساز اسمبلی کی تقریر کے نشر ہونے پہ, یہ میری اپنی رائے ہے کہ اندازہ ہو چکا, وہ کوئی اسٹوپڈ آدمی تو نہیں تھا نا, وہ بہت اس نے دنیا دیکھی تھی, جی یقیناً سیاست دیکھی تھی, اور گاندھی سے لے کے نہرو سے سب کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ ہوئی تھی اور ان سے کامیابی حاصل کی اور پاکستان بنایا.
وہ کوئی ایسی شخصیت تھی نہیں. ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی دال میں کچھ کالا ہے. اس کے بعد پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ مودودی کے ساتھ ملے، جس نے اس کو کافر اعظم کہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری، ان کے ساتھ ملے. on the top of that وہ غفار خان کے ملنے کے لیے پشاور آئے. اب ذرا سنیں، پشاور جب آپ گئے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو اس کے ملنے سے اس کے وقت جو ہے پشاور کا جو کمشنر یا ڈپٹی کمشنر، آئی مائٹ بی رانگ ان دیٹ، یہ 1947 کے بعد کی باتیں ہیں سب، جب پاکستان بن گیا اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت یہ جو ہے یا ڈپٹی کمشنر تھے سکندر مرزا اور قیوم خان وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے غفار خان کے ساتھ ملنا ہے، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمیں رپورٹ ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. اب سوال ہے کہ پہلے تو ہمارے پختون سوسائٹی کا، خواہ وہ مسلم لیگی ہیں یا NAP ہیں یا کانگریسی ہیں، وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ٹریڈیشنلی بھی امپاسبل ہے. لیکن قائد اعظم سمجھ گئے ہوں گے کہ غفار خان مجھے ماریں گے یا نہیں ماریں گے، یہ مار دیں گے اور ان کے نام پہ لکھ دیں گے. پاسبل تو ہے نا. بعد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی. سکندر مرزا، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، سن 58 میں یہ سازش کر کے ان کی قائد اعظم واپس چلے گئے. سازش کر کے سن 58 کی بات میں آپ کو بتاؤں، سن 58 میں جب مارشل لا لگا، پتہ ہے کہ سکندر مرزا آئے، سب سے پہلی گرفتاری کس کی؟ کسی قیوم خان کی جس کے ساتھ یہ سازشیں کرتے تھے. پہلی گرفتاری انہوں نے سن 58 میں اس کی. اچھا، دستور ساز اسمبلی سن 56 میں جب محمد علی چودھری تھے، انہوں نے یہ آئین لکھا، لیکن یہ آئین جو ہے، آئین جرنیلوں سے ہضم نہیں ہوتا. نہ سکندر مرزا سے، وہ بیوروکریٹ تھے، آپ کو بھی پتا ہے، نہ اس سے ہضم ہوا، نہ ایوب خان سے. لیکن یہاں پہ ایک چلاکی چلتی ہے. اس سے پہلے بیوروکریسی نے حکومت کو غلام محمد کے دور میں ٹاپل کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی. جب ناکام ہوئی تو سکندر مرزا نے یہ چالاکی کی کہ میں جرنیلوں کے اپنے ساتھ ملاؤں تو یہ کامیاب ہوگی. انہوں نے جرنیلوں کو تو اپنے ساتھ ملایا. سکندر مرزا کی بھی بڑی کہانی ہے، ریپبلکن تھے وہ، ان کو آنری جرنیل بھی بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہیں. انہوں نے ایوب خان کو اپنے ساتھ ملایا. جب ایوب خان کو ساتھ ملایا، ٹاپل تو کیا اس نے، کنسٹیٹیوشن کو وہ کیا، سب کچھ کیا. لیکن وہ تو ایسا ہوا نا کہ وہ بابر کو کسی ہندو نے، میں اس کا نام بھول گیا، انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لودھی کے خلاف میری مدد کریں. جب لودھی کو شکست ہوئی تو اسی ہندو راجا نے بابر کو کہا کہ آپ واپس کابل جائیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں واپس جانے کے لیے تو نہیں آیا، میں نے تو ادھر ٹھہرنا ہے. پھر اس کے بعد مشہور جو پانی پت کی لڑائی ہوئی. اچھا، اسی طریقے سے ایوب خان نے سوچا ہوگا کہ بھئی یہ اس کو دیکھو، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ہم ایوب خان پہ جانے سے پہلے اگر ہم ذرا ترتیب سے چلیں کہ 1953 میں لیاقت علی خان صاحب شہید کر دیے جاتے ہیں، تو اگر ہم قائد اعظم، کچھ آپ قائد اعظم کی بیماری جبکہ 47 میں 48 میں قائد اعظم گزر گئے دنیا سے، جی آپ ان کی بیماری کو انہوں نے چھپایا. اگر وہ اپنی بیماری کو باہر لاتے، دواؤں کی پرچی کو انہوں نے باہر نہیں نکالا کہ لوگ ورنہ یہ پاکستان بننا رہ جائے گا، اور انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی اور پھر زیارت میں جا کر رہے، تو وہ کیا لمحات تھے، وہ کیا واقعات تھے، کہیں آپ نے پڑھے ہوں، کوئی آپ کی اطلاع کے مطابق کیا ہے کہ کچھ یہاں سے اگر ہم ترتیب سے چلیں تو مجھے قائد اعظم کی رحلت اور بیماری پہ کچھ بتائیں گے آپ؟ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا ہے. کسی کے انتقال سے، جمہوریت میں کسی کے انتقال سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. شخصیت آپ نے ان کو نشانہ بنانا ہے جن سے جو جمہوریت کو استحکام دیں گے. وہ دو شخصیتی تھی، بہت سارے شخصیتی تھی لیکن دو مین تھی. ایک قائد اعظم تھے جو بیمار ہو کے انتقال کر گئے، ایک لیاقت علی خان تھے. لیاقت علی خان کو امریکہ میں بلایا گیا. وہ تقریر جو انہوں نے کانگریس میں کی تھی وہ ہمارے ایف اے کے انگلش کلاس میں بھی تھی جب میں نے پڑھی. اس کے بعد انہوں نے ایران میں مصدق کے خلاف جو وجہ بنی، مصدق کے خلاف
انقلاب لانے کی کوشش کی، سازش کی مغرب نے. اچھا، اس پہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بھی چینل 13 پہ میں نے دیکھی تھی. بہر صورت یہ جو آئے لیاقت علی خان کے پاس، تو اس وقت لیاقت علی خان میرے خیال میں پہلے لیڈر تھے جس نے ایران کا دورہ کیا تھا. اس کو اندازہ ہوا جب واپس آئے تو امریکہ کے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں اڈے دے مصدق کے خلاف، تو انہوں نے اڈے دینے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیا جو اس وقت کرنا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، تو وہ اس سے فائدہ انڈیا نے اٹھایا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے روس کے ساتھ مدد، وہ جو ہے اپنے تعلقات بڑھانے کی جو کوشش کی. اس دن جو 16 اکتوبر کو ان کو شہید کیا گیا، اس سے دوسرے دن وہ روس کے دورے پہ جا رہے تھے اور اس سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا. اس شہادت میں آپ عجیب و غریب قسم کی جو چیزیں دیکھتے ہیں. مثلاً فرنٹ لائن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں برطانیہ کا ایمبیسڈر بھی ہے. جو دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ شہید نہیں ہوئے کہ مغرب کے سفیر لیاقت علی خان کی، رانا لیاقت علی خان کے ہاں کنڈولنس کے لیے بھی گئے، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے. تو یہ ساری باتیں ایک طرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہاں پر موجود ہے کہ ابھی شہید نہیں ہوئے اور وہ تعزیت کے لیے پہنچ گئے بیگم رانا لیاقت علی کے پاس؟ لیاقت علی خان کے یہ آپ اس کو گوگل میں پڑھ لیں. اچھا، یہ میں نے پڑھا ہے اور میں آئی واز سرپرائز کہ یہ میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا، لیکن میں نے یہ پڑھ لیا اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ. تیسری بات، سید اکبر جو ہے، سید اکبر کا بیٹا ہمارے ساتھ یونیورسٹی، ہم سے تو سینئر تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور یہ ایوب خان کے اسکالرشپ پہ تھا. یہ امریکہ میں آج کل آئی ڈونٹ نو کہ ان کا انتقال ہو گیا یا نہیں، بالٹیمور میں ہے یہ لڑکا. تیسری بات، جس آدمی نے اس کا نام تھا، کیا نام تھا، میں خان کو اس کا نام تھا، جس نے سید اکبر کو قتل کر دیا، اس کو جناب والا ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ایوب خان نے دی. جیسے فاطمہ جناح کے قتل کی شہادت کی جو تفتیشکار تھے ان کو جیسے بڑے انعام میں بہت زمین دی گئی. تو یہ چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اٹ واز اے بگ کنسپائریسی، جس میں ہمارے ٹاپ کے ایوب خان سے لے کے سارے جو ہے نا وہ اس میں شامل تھے، اور یہ کوئی ایکسیڈنٹل کوئی بات نہیں تھی. اور چوتھی بات جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں جمہوریت جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مغرب بھی ہے اور مغرب کے علاوہ یہودی لابی بھی ہے. آپ اگر دیکھیں ایک شخصیت ہے جو CIA کے ڈائریکٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل شیور، SCHEUR اس کی شیور کا جو سپیلنگ ہے. اس میں آپ ذرا دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ واشنگٹن میں کتنے، وہ بتا رہے تھے کہ جو ان کی سپورٹر ہیں، جو کانگریس مین ہیں، ہر ایک کو 110,000، 100 سے بھی زیادہ ہیں یا 80 سے بھی زیادہ ہیں، 110,000 ان کو سالانہ وہ سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ مسلمان ممالک میں جمہوریت نہ ہو، ایک ایجنڈا ہے صرف. اور یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یا مغرب میں، یہ جو سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے یا ایران میں ہو رہا ہے یا یمن میں ہو رہا ہے یا لیبیا میں ہو رہا ہے یا جو ہے جو ابھی ان کو ٹاپل کر رہے تھے ٹرکی کو، یا پھر ان کو کر دیا ایجپٹ میں جو کچھ ہوا. ایجپٹ کا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ اس آدمی کی موجودگی میں جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ یہ نہ کر سکتا. جمہوری نظام کے ہونے کے ناطے وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا. وہ ایک دفعہ جب وہ حکومت ختم ہوئی، صرف ایک رہ گئی تھی، وہ ٹرکی والی، جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک دن ان کا وہ کسی طریقے سے کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے، ان کا بھی وہ ٹاپل کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت وہ پہلی خش تھی
جو جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں رکھی گئی تھی. اور اس کے بعد جتنا کچھ بھی ہوا وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا, ہم نے سب کچھ دیکھا کہ بھئی کیا ہوا. پھر اس کے بعد غلام محمد کو لے آئے بیوروکریٹ, جس کے تمیز الدین نے, مولوی تمیز الدین جو مشی پاکستان کے تھے, انہوں نے اس پہ مقدمہ کیا اور جسٹس منیر نے غلام محمد کے حق میں فیصلہ دیا. پھر بعد میں جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ یہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی. بھئی کیا غلطی تھی, اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کہ آپ نے اتنا بڑا نقصان کیا. اور یہی نسیم حسن شاہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے غلط آدمی کو شہید کر دیا, پٹو کے بارے میں کہہ رہے تھے. یہ سارے امریت کے کمالات ہیں, یہ سارے امریت کی جو ہے نا وہ نقصانات ہیں جس سے ملک قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم امریت کے زیر اہتمام جو ہے نا ترقی کر لے. یہ پاکستان میں آمریت کا پودا سب سے پہلے آپ کی نظر میں کب لگا؟ لیاقت علی کے قتل کے بعد سے شروع ہو گیا تھا یہ؟ لیاقت علی خان کی شہادت جو ہے, آپ یوں سمجھے کہ اس کی آغاز تو اس وقت سے ہوئی تھی جب میں نے کہہ دیا کہ بھئی دستور ساز اسمبلی میں ان کی تقریر, بھئی ایک آدمی گورنر جنرل ہے, ان کی تقریر کو آپ کیسے سبوٹاج کر سکتے ہیں؟ صحیح. اس وقت سے یہ اندر ہی اندر یہ لاوا پک رہا تھا. لیکن ابھی تو پاکستان بنے ہوئے صرف 1 سال ہوا تھا, تو یہ مثلا یہ عجیب پاکستان مخالف دماغ کہاں سے آ گئے تھے یہ اس وقت؟ یہی تو میں حیران ہوں نا کہ ہمارے عوام یہ سوچتے نہیں کہ جب یہ لڑ رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں عوام شہید ہوئے. عارف افضل آپ کے وہ بھی ہوں گے, رشتہ دار بھی اس میں ہوں گے, آپ کے قوم سے بھی ہوں گے. جس ٹرین میں میرے والد صاحب آئے اس ٹرین کو پورا کاٹ دیا گیا, ان کی زندگی تھی وہ سیٹ کے نیچے چھپے ہوئے بچ گئے. اچھا, یہ ساری چیزیں ہم نے اتنی کہانیاں سنی ہیں, اتنے لوگ شہید ہوئے. اچھا, اب اس میں ایک آدمی جو ہے, 2 آدمی ہیں, ایک کا نام ہے ایوب خان اور ایک کا نام ہے اکبر خان. ان کو لدھیانہ میں رکھا گیا کہ بھئی آپ نے مسلمانوں کو بچانا ہے. آپ ذرا یہ کہانی سنیں, انہوں نے نہیں بچایا بلکہ ان کے سامنے مسلمانوں کو کنویں میں گرایا گیا. He did not do anything. جب ایوب خان قائد اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو گھر بھیجنے کی پروگرام بنایا. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. تو جب ایوب خان کو پتہ چلا, اکبر خان کو پتہ چلا, تو وہ فاطمہ جناح کے ہاں پہنچ گئے. کہ بہانہ انہوں نے یہ کیا کہ ایسا کوئی بات نہیں تھی, ہم نے تو اتنے بچا لیے, اتنا وہ جو انہوں نے کہانیاں تھی وہ کہہ دی. بھئی آج کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے, ہم تو کشمیر میں جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں, اور اکبر خان گیا بھی. اچھا, یہ کیا بات ہوئی, ہم کسی موت سے تو نہیں ڈرتے, آپ ہمیں بیچنا چاہتے ہیں, فرنٹ لائن پہ یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے ان کی سفارش کر دی اور وہ بحال ہوئے. آپ کو بڑی دلچسپ بات ایک اور بتا دوں, قائد اعظم جب پہلی دفعہ میرے خیال میں بنگلہ پاکستان بننے کے بعد ادھر گئے, مشرقی پاکستان گئے, یہ ذرا سننے کی بات ہے. تو ادھر گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں, یہ بریگیڈیئر ہیں ایوب خان, یہ پیچھے کھڑے ہیں, اور قائد اعظم تھوڑے سے لائن سے آف ہیں. تو ایوب خان نے ان کو ہاتھ لگایا کہ بھئی آپ ذرا لائن میں ہو جائیں. جب قائد اعظم نے پیچھے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایوب خان ہے. Do you know what? قائد اعظم did this to him. You don't touch me. یہ تاریخی واقعہ ہے. میں نے جنگ اخبار میں سن 65 سن 66 میں میں نے یہ کہانی پڑھی ہے. میں نے کیا پڑھی ہے, میرے والد کسی کو سنا رہے تھے کہ یہ تو سنیں, اور میں سن رہا تھا اس کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جب پاکستان بن رہا تھا تو کسی جرنیل, کسی بیوروکریٹ, کسی کی کوئی کردار نہیں تھا. کردار عوام کا تھا. اگر عوام کا کردار نہ ہوتا پاکستان کبھی نہ بنتا. عوام بھی وہ جو قائد اعظم کی انگریزی نہیں سمجھتی تھی, وہ ایک بات سمجھ رہے تھے نا کہ ہم نے انگریز سے جان چھڑانی ہے, اور یہی شخصیت ہیں جو ہمیں ان سے جان چھڑائیں گے. اور جب جان چھڑائیں گے تو جب جمہوریت ہوگی, اگر قائد اعظم بھی ٹھیک نہیں, ہم ان سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں.
لیکن جرنیل سے نہیں چڑھا سکتے. جرنیل جب آیا ہر بدماش نے 10 سال گزارے یا 11 سال گزارے اور ملک کا کیا حلیہ بگاڑا. کبھی اچھا ایوب خان کو لے آئے, وہ اڈے جو لیاقت علی خان نہیں دے رہا تھا, وہ اڈے کاریاں کا اور یہ اور وہ پشاور کا, یہ سارے اڈے امریکہ کو دیے. جب انہوں نے سن 62 میں کشمیر پہ قبضہ کرنے سے امریکہ نے روکا تھا کہ آپ قبضہ نہ کر لیں, جبکہ چائنا والے نے ان کو کہہ دیا کہ بھی کشمیر بالکل خالی ہے. تو پھر انہوں نے, امریکہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی, دیکھیں ذرا جمہوریت کا کمال میں بتاتا ہوں اور امریت کی جو ہے نا جو ڈرامے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اب امریکہ نے کینیڈی نے ان کو کہہ دیا. اچھا, اور بدقسمتی سے یا کسی وجہ سے پاکستان میں جو اس وقت ایمبیسڈر تھا وہ بھی یہودی تھا ایوب خان کے دور میں. یہ میں آپ کو کتابوں کی بات بتا رہا ہوں, شہاب نامہ کی کتاب میں بتا رہا ہوں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. جانسن اپنے وعدے سے پھر گیا. جانسن نے ان کو کہا کہ میں ویتنام میں پھنسا ہوا ہوں, میں اس کو اس وقت توجہ نہیں دے سکتا. تو پھر ایوب خان نے سن 65 کی جنگ زید میں شروع کی, اور جب ان کے ساتھ صرف 1 ہفتے کا اسلحہ رہ گیا تو تب اس کو کانوں پہ جو کی رینگی. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اتحادی ہیں, وہ ہماری مدد کے لیے آئے گا. روس نے تو بھارت کی مدد کی, جو میں نے بتا رہا تھا نا کہ لیاقت علی خان نے جو کوشش کی تھی اس سے فائدہ انڈیا نے اٹھایا. انڈیا نے بھارت کو دوست, یعنی انڈیا نے اس کو دوست بنایا اور اس سے وہ ٹیکنیکل مدد لی جو وہ ضروری سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن پاکستان نے ان کو پشت دکھائی. اچھا, پھر ایوب خان کو جب اندازہ ہوا کہ وہ لیاقت علی خان ٹھیک تھے, اب ذرا سنیں کہ لیاقت علی خان ٹھیک تھے, اس کو اس وقت اندازہ لگا. پھر وہ تاشقند بھاگے, پھر روس کی التجائیں شروع کر دی کہ ہماری جان چھڑا دے. پھر وہ تاشقند گیا, امریکہ کو انگلی دینے کے لیے تاشقند گیا. یہ میں عامروں کی وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ عامر کیا کرتے ہیں, ملک کا کیا حلیہ بگاڑتے ہیں, اور ہمارے عوام جو نیا طبقہ ہے ان بیچاروں کو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے. آپ ایوب خان کے پوتے پڑپوتے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جبکہ ان کو ٹھڈے مار دینے چاہیے تھی. ہاں, اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس وقت. یہ قوم کی بدقسمتی ہے, یہ قوم کی بدقسمتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے الیکشن لڑا, گلاب اور لالٹین کا مقابلہ ہوا کراچی میں, ایوب خان وہاں پہ جیت گئے. تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے, وہ جو بابا قوم نے ان سے کہا تھا کہ یو ڈونٹ ٹچ می, وہ برا مانا انہوں نے, اور پھر اس کا بدلہ یہ لیا کہ فاطمہ جناح کو الیکشن بھی ہرایا. کیا آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟ بھائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ امریت کو کوئی راستہ دینا جو ہے, کوئی بھی راستہ دینا جو ہے نا, وہ آپ کو وہ سام کی طرح آپ کو ڈسے گا. امریت کا کام ڈسنا ہے. امریت جو ہے ایک سانپ ہے. امریت کے خلاف آپ نے جہاد کرنی ہے, آپ نے راستہ نہیں دینا. آپ نے راستہ دیا تو آپ کے لیڈر کو شہید کرے گا, آپ نے راستہ دیا تو آپ کارگل کا ڈرامہ کریں گے. آپ اس کو شیطانی جو ہے نظام ہے, اس میں عوام کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. یہ باہر سے مسلط کیے جاتے ہیں, جب باہر سے مسلط کیے جاتے ہیں تو عوام درمیان میں آتے ہی نہیں. جب عوام درمیان میں آتے نہیں تو who cares about عوام. پبلک تو درمیان میں سے نکل گئی نا. پبلک پہ تو وہ جناب والا جیسے کراچی میں عوام پہ انہوں نے گولی نہیں چلائی فاطمہ جناح کی الیکشن میں. یہی گوہر ایوب نہیں تھے جنہوں نے نہیں کیا, اور اس کو پھر یہ بھی دیا کہ پٹھانوں اور مہاجروں کی وہ تھی. نہیں, یہ عامر اور عوام کی لڑائی تھی. اب عامر نے کسی کو تو اپنے ساتھ ملانا تھا. وہ بدقسمتی سے وہ پٹھان ہی تھے. لیکن اگر آپ اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں, یہ امریت تھی, یہ وہ شیطانی نظام تھا جس نے ان معصوم پٹھانوں کو اپنے ساتھ ملایا. اچھا, یہ آپ نے اس کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے. اگر آپ اسی تناظر میں نہیں دیکھیں گے
کبھی ان سے آپ کی جان نہیں چھٹے گی. مثلا یہ ایک کھلا دھاندلی تھی جو فاطمہ جیلا کو الیکشن ہرایا گیا. اور دھاندلی سے زیادہ غنڈہ گردی تھی, بدماشی تھی. یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات تھی, کچھ تھا ہی نہیں. مجھے تو آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں. ہماری تحصیل میں 60 تھے یا 50 تھے, کتنے ممبران تھے بی ڈی کے, اس میں سے ایک ووٹ فاطمہ جناح کو گیا, اور میرے والد پہ شک تھا کہ یہ ووٹ اس نے دیا ہوگا, اس لیے کہ میرے والد محفل میں کہہ دیتے تھے کہ بی ڈی کو الیکشن کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو اس پہ شک تھا کہ یار, اور انٹیلیجنس کے بندے ہمارے وہ بچوں سے پوچھتے تھے. میرے ایک بھائی تھے, سیف الرحمان نام تھا اس کو, اس نے جب 1-2 دفعہ دیکھا کہ یار ادھر کیا کر رہا ہے, تو پھر میرے وہ بھائی جو تھے وہ تھوڑے سے وہ تھے غصے والے تھے, انہوں نے وہ حجرے میں اس کے سر پہ پستول رکھا کہ اگر آپ کو میں نے دوبارہ ادھر دیکھا. وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں یہ ووٹ جو ہے, ایک ووٹ ملا ہے. دیکھیے یہ اتنی امریت, اتنی شیطانی نظام ہے کہ میرے والد کے پیچھے آئے. پھر میرے اچھا ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ تھے یہ ابھی جو اعظم ہے اس کے والد نے دیا تھا, میں اس کا نام بھول گیا. اچھا وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ کٹر پاکستان, میرے والد بھی کٹر مسلم لیگی تھے, وہ بھی کٹر مسلم لیگی تھے, تو انہوں نے اس کو فاطمہ جناح کو وہ ایک ووٹ دیا تھا. پھر اس کے خلاف چونکہ وہ چیئرمین تھا اپنے علاقے کا, تو اس کے خلاف پھر انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی. ایک ووٹ پہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور اس کے خلاف انہوں نے. تو آپ کو یزیدیت جو ہے, یزیدیت نے جو کچھ کیا, تو آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. وہی عامریت کر رہی ہے جو یزیدیت کر رہی ہے, وہی کچھ کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کراچی سے تو بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں ماضی میں تو اس وقت کراچی کا عوام کہاں تھا جب فاطمہ جناح کو ہرایا گیا اور مثلا کوئی اٹھا نہیں, وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا. دیکھیں جی ممبر آپ یہ سٹرکچر آپ دیکھیں نا کہ عوام آئے. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری عمر اس وقت چند سال کی تھی. میری عوام آئے, عوام نکلے, لیکن عوام کے ہاتھ میں ووٹ نہیں تھا. ووٹ تھا ممبران کے, یا تو وہ خریدے گئے یا وہ ڈرائے دمکائے گئے, ون آفٹر ٹو. اس لیے کہ بہت ساروں کو پتا تھا کہ اس میں جیتنا ہے, ہم بعد میں کیوں پیٹے جائے. اچھا عوام کو, آپ عوام کی حکمرانی اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ آپ کس کس کو پیٹیں گے. 22 کروڑ عوام میں سے آپ کس کو پیٹیں گے, آپ کس کس کو جیل میں آپ ڈالیں گے. اتنے تو آپ کے ساتھ جیلیں بھی نہیں ہیں کہ ان کو بند کیا جائے. اسی وجہ سے جمہوریت جو ہے عوام کے ذریعے سے بڑی مستحکم ہوتی ہے. امریکہ 13 ریاست سے شروع ہوا, آج 50 ریاستیں ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بغیر لڑائی کے, اس میں سے میرے خیال میں میکسیکو اور نیو میکسیکو, یہ ساؤتھ کے جو کچھ علاقے ہیں, یہ انہوں نے میکسیکو سے جنگ کے ذریعے سے ہتھیائے. باقی وہ خود بخود مل گئے ہیں. انڈیا میں کیا گوا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, اور حیدرآباد دکن پہ انہوں نے قبضہ کیا, کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کیا, ہمیں تقسیم کیا. اچھا سکم پہ انہوں نے قبضہ کیا, جوناگڑھ پہ انہوں نے قبضہ کیا. کہنے کا مطلب ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے. امریت جو ہے وہ شرنکیج. یہ آپ ہمارے سامنے مشاہدے کے لیے اتنی ہزار مثالیں ہیں کہ اگر آپ ان کو پہ ذرا سا بھی غور کر لیں, آرام سے بیٹھ جائیں اور اس پہ غور کرنا شروع کر دیں. اور ہمارا یہ نیا طبقہ, ان کو تو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو جانیں, پڑھیں. 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگتا ہے, ایوب خان کا مارشل لا ہے یہ سر, جو میرے خیال سے 12-13 سال رہا. اور جب ایوب خان بھٹو نے زور پکڑا, پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود سامنے آیا, بھٹو صاحب جیل گئے. میں بہت اچھا, وہ میرا بچپن کا دور ہے. ہم پریس مارکیٹ لوٹی گئی جب بھٹو صاحب رہا ہوئے, اور بہت سی مجھے اس میں یادیں ہیں. تو لیکن جب بھٹو کا پریشر پڑا تو ایوب خان ہٹے ضرور ہیں, لیکن پھر یحییٰ خان کو بٹھا کے چلے گئے. وہ مثلا انہوں نے پھر بھی اس کو جمہوری لوگوں کو نہیں دیا اقتدار. اس حوالے سے کچھ بھٹو کا ایوب کا دور آپ کو ڈسکرائب کریں گے؟
مجھے تو اس طرح یاد ہے کہ مولوی تمیز الدین جو تھے یہ آئین کے ذریعے سے اس وقت وہ تھے اسپیکر مشرقی پاکستان کے مولوی تمیز، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا غلام محمد کے حوالے سے. صحیح. اچھا، آئین کے حوالے سے ان کو صدر ہونا چاہیے تھا. اگر وہ صدر ہوتے تو شاید یہ منظر سامنے نہ آتا جو یحییٰ خان کی وجہ سے ہوا. بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ مجیب اور یحییٰ خان کے درمیان سمجھوتا کیا ہوا تھا، نہ کوئی بتاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں پہلے چاہوں گا کہ آپ ایوب خان کے دور کو ذرا ڈسکرائب کیجئے. 12 سال میں انہوں نے کیا کچھ کیا؟ انہوں نے دیکھیے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں. ایک دفعہ وہ تھے ظفر، اسم ظفر تھے، وہ تقریر کر رہے تھے یہاں پہ کہیں پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے دور میں یہ بن گئے پن بجلی کے جو پروگرام ہیں. اچھا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کولمبو پلان کے ذریعے سے یہ سارے بنے ہیں. اچھا، کولمبو پلان جو ہے یہ 56 سے پہلے 57 یا 53 میں سویلین حکومت کا کارنامہ تھا، جس میں مختلف ممالک شامل تھے، جس میں آسٹریلیا بھی تھا، کینیڈا بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، فرانس بھی تھا غالباً. I forgot. وہ جب آپ گوگل میں دیکھیں گے تو you would know. وہ پیسہ موجود تھا ان بجلی گھر کا. اس سے پہلے اسی پیسوں پہ، ایوب خان سے پہلے اسی پیسوں پہ پشاور میں جو بجلی گھر ہے وہ بن گیا تھا. خرم کا بنو میں جو خرم تھا وہ بن گیا تھا اسی کے ذریعے سے. باقی پیسہ جو ہے اس سے پھر یہ 2 ڈیم بن گئے جو بعد میں اس میں پیسوں میں کمی آ گئی. بٹو کے دور میں جو تربیلا ڈیم تھا جو پھر کنسٹرکشن بنایا گیا، پھر اس میں پیسے لائے گئے، پھر اسی وجہ سے وہ مکمل ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام، بجلی کا جو پروگرام تھا وہ بھی سویلین حکومت کا کارنامہ تھا. میں نے آپ کو صاف بتا دیا. یہ صرف اس میں نہیں تھا، پاکستان میں نہیں تھا. اگر آپ کولمبو پلان کا سارا پڑھ لیں تو اس میں آپ نہرو بھی دیکھیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی انڈسٹری لگی وہ ایوب کے دور میں ہی لگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. وہ اس لیے لگی نا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں میں جب بجلی آ گئی ہمارے 3 کنویں تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کرنا تھا؟ تو میں نے ٹیوب ویل لگانے تھے نا. جن کی آٹے کی مشین تھی انہوں نے بجلی کے مشینیں لگانی تھی نا. یہ آٹومیٹک پروسیس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرنٹیئر میں KPK میں 200,000 بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. جب 200 بجلی کا کلو واٹ کی بجلی پیدا ہو جائے گی تو آپ یہ ساری ٹرینیں بھی بجلی پہ چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بڑے بڑے پارک بھی بجلی پہ چلا سکتے ہیں. آپ اتنے آسان نرخوں پہ بجلی دے سکتے ہیں، آپ اتنی آسان نرخوں پہ بجلی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ کارخانوں کے لیے خود آئیں گے. امریکہ میں جب گیس سستی پڑ گئی تو میکسیکو میں جو کارخانوں کے سے اکاڑ کے بھاگے تھے وہ واپس آئے یا نہیں آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز بنتی ہے، جب گیسولین نہیں، وہ کیا ہے، مٹی کا تیل جب ایجاد ہوا تو لالٹین بھی جیسے لائے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ایک کسی کے ساتھ منسلک ہیں، یہ خود بخود ہوں گے. میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں. گدون انڈسٹری جس میں 800 انڈسٹری تھی، اس کے مقابلے میں یہ نواز شریف نے پنجاب میں انڈسٹری لگائی اور کراچی سے اکھاڑ کے لے آئے. وہ MKM کی جو الطاف سے تنگ آ چکے تھے. اچھا، اس کو بجلی وہی بجلی تھی جو KPK سے ملی، لیکن جو گدون انڈسٹری ہے جس کو امریکہ نے لگائی تاکہ وہ جو افیون کی پیداوار کرتے تھے وہ رک جائے، وہ انڈسٹری بیٹھ گئی. صحیح. اس کو گدون انڈسٹری کو کارخانوں کا قبرستان کہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ پھر اس کے بعد جو ہے جمعیت نے 100 کلو واٹ کا بجلی گھر بنا لیا، جو کہ میں نے دورانی صاحب سے سنی یہ بات یہاں پہ نیو یارک میں، کہ وہ بجلی ہم مفت دیں گے گدون انڈسٹری کو تاکہ وہ دوبارہ جو ہے اوت کر آئے، دوبارہ جو ہے اس میں کام شروع ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجلی جو ہے یا بجلی یا جو بھی نئی نئی چیزیں آ گئیں تو ٹیکنالوجی ان کے ساتھ خود آ جاتی ہے. کمپیوٹر آیا تو کیا کیا تبدیلیاں نہیں آئی.
ڈاکٹر صاحب یہ دارالخلافہ کراچی سے اٹھا کے اسلام آباد چلا گیا، اس کے پیچھے کیا مثلا حکمت عملی؟ سازش تھی نا. کراچی کے لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ کراچی کے تھے. صحیح. اور سب سے زیادہ، سب سے پہلے ناانصافی کی اگر کوئی کسوٹی تھی جس کو وہ محسوس کرتے تھے، وہ کراچی کے لوگ تھے. کراچی سے زیادہ بنگلہ دیش کے بشی پاکستانی ایجوکیٹڈ تھے. اس وقت بھی مغربی پاکستان سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے. اس کی کیا ریزن ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن ادھر سے شروع ہو جاتی تھی، کراچی والے پکڑ لیتے تھے. کراچی سے مجھے یاد ہے جب ایوب خان کے خلاف انتشار ہو رہا تھا، جب وہ جلوس نکل رہے تھے، ہمارا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا قاضی انور. ہم اس کے وہ تھے سپاہی میں تھے. میں تو فرسٹ ایئر BDS میں تھا. اچھا، تو یہ کراچی سے شروع ہوا اور کراچی سے جو ہے نا یہ ساری دنیا، سارے پاکستان میں پھیل گیا. اچھا، اب یہ امریت جو ہے نا، امریت پرست، یہ اپنی جو ذاتی مفادات ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد لانے کا پروگرام بنایا. صحیح. سازش ہے، اور تاکہ یہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں یہ اژدہا کے منہ میں دیے جائیں، اور اژدہا کے منہ میں، ورنہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈروں کو سنیں. میں نے تو ایسے میرے ایک برادر ان لا تھے، وہ انٹیلیجنس میں تھے. انہوں نے مولانا بجلی گر اور شرپاؤ کے درمیان کنورسیشن مجھے ایک ٹیپ پہ سنائی. وہ اس وقت کیپٹن تھے. کیپٹن کا کیا کام کہ وہ لیڈروں کی باتیں سنیں اور ان کو ٹیپ کر دیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سازش کی ایوب خان نے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو GH کو ہٹا لیا جائے ادھر سے، یا پھر اسمبلی ہٹا لی جائے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور آپ کی جو جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے ہر وقت. اس کے اوپر جو ہے دیکھیے تنازع لیڈروں کے درمیان ہوتے ہیں. یہ جو ہے جمہوریت کی خوبصورتی ہے. یہ لڑائیاں یہ جتنی بھی ہیں اس کا آخری نتیجہ حل ہے. وہ آپس میں مل جل کے وہ اس کو حل کر سکتے ہیں اور حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، خواہ وہ کتنا نالائق کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اس نے پھر عوام سے ووٹ لینا ہے، اس نے اپنے کمالات دکھانے ہیں. انہوں نے کسی سے مشورہ لے کے حل نکالنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا، جمہوریت جو ہے ایک معجزہ ہے. ایسے کام ہوتے ہیں جو معجزے میں ہوتے ہیں. اس کو ان جرنیلوں نے باہر کے ساتھ مل کے اس کو سبوٹاج کیا ہے مسلمان ممالک میں. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سارے مسلم امیہ. اچھا، ایران میں تھوڑی بہت 90% جمہوریت ہے، اس کے خلاف ہے یا نہیں؟ واحد ملک ہے. ایک یہ ہے، ایک ٹرکی ہے. یہ ہمارے خلاف کیوں ہے؟ انڈیا کے خلاف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انڈیا سرے سے ان کا اتحادی ہے. لگتا ایسا تھا کہ جیسے وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن اندر سے اندر جمہوریت کو سب ٹاچ کر کے ہمارے ملک کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا. اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ ایوب خان کے بعد ہم بھارت کا ایک ہلکا سا دھچکا بھی برداشت نہ کر سکے. ممالک سالوں لڑتے ہیں، ہم چند دنوں میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے. عارف یہ ساری باتیں سوچ کی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کو یہاں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ایک اگلے پروگرام کے اندر ہم یحییٰ خان کے دور کو ڈسکس کریں گے. یحییٰ خان کے بعد پھر ایوب خان کا دور آتا ہے، اپنا بھٹو کا دور آتا ہے. بھٹو کے اوپر پھر ڈسکس کریں گے. بھٹو کو مار دیا جاتا ہے، اس کی تقریر جو ہے پنڈی کے اندر سفید ہاتھی کے حوالے سے. یہ سب باتیں یقیناً آپ کے پاس بھی ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں جتنے بھی یہ مارشاء اللہ کے دور آئے ان سے میں آپ سے ڈسکس کرتا رہا ہوں. آج ہماری گفتگو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہو چکی ہے، تو آج ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اور جب بھی آپ نیکسٹ پروگرام کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے، اور اگلے پروگرام میں پھر ہم تھوڑی سی تیاری کے ساتھ مزید بیٹھیں گے اور یحییٰ خان کو ڈسکس کریں گے کہ مشرقی پاکستان وہاں پہ علیحدہ ہو رہا ہے 16 دسمبر. وہ 16 دسمبر جو آج پاکستان کی نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا عالمی. اس کے بارے میں میرے ساتھ انفارمیشن ہے، بلکہ وہ ایسی انفارمیشن ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا ماسٹر خان گل، جس میں اس کا ایک اچھا بلا اخبار بھی تھا بانگ حرم، اور وہ مغربی پاکستان میں عوامی لیگ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. اچھا.
تو اس کے حوالے سے چونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے بڑے پسند تھے، سیدھے سادھے آدمی تھے، سیدھی بات کرتے تھے. میرے والد کے بڑے کلاس فیلو بھی تھے، ڈیسک فیلو بھی تھے، لیکن بعد میں اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ہمارے لیے وہ پیارے تھے. ہم میں جب بھی پیشہ آتا تھا ان کے ساتھ گفتگو ہوتا، تو ان کے حوالے سے بڑی انفارمیشن ہے جو کہ عام لوگوں کو اس کا علم تک بھی نہیں. علم تک بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی آپ میرے ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں جناب ڈاکٹر محمد شفیق صاحب بہت ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان کا جو نظام ہے جمہوریت کا، اس کو جس طرح سے متاثر کیا گیا ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے. پاکستان میں اسلام میں جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے اور کہاں سے کیا ہونا چاہیے تھا، اس پہ انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ڈاکٹر شفیق ہمارے ساتھ پھر ہوں گے، اور پھر ہم یحییٰ خان اور ایوب خان اور اس سے آگے کے جتنے ادوار آئے ہیں، یہ اپنا ایوب خان کے بعد اپنا جنرل ضیاء الحق کے بعد آپ کو ساری کہانیاں پتہ ہیں، انشاءاللہ ان پہ بھی ڈسکس کریں گے تو اگلے آنے والے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی.